जिन लोगों ने काबतुल्लाह पे बुत रखे थे, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह पे पत्थर बरसाए थे, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के कपड़े फाड़े थे, जिन लोगों ने दीन को फैलाने में रुकावटें की थी, जिन लोगों ने शम्मे नबुव्वत को बुझाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने अल्लाह अकबर दीन को आगे बढ़ने के लिए जो है वो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था, उन्हीं के खून, उन्हीं की फिक्र, उन्हीं का दिमाग, उन्हीं का की सोच, उन्हीं के अफकार, उन्हीं के नजरियात लेकर, यानी उतबा, शैबा, वलीद जैसों की फिक्र लेकर एक शख्स पैदा होगा, और पैदा होने के बाद फिर वो बद्र की मेहनतों को मिटाएगा, उहुद की मेहनतों को मिटाएगा, खंदक की मेहनतों को मिटाएगा, यानी सब पे वो पानी फेरेगा। अल्लाह अकबर, काबे पे बुत तो न रखेगा, लेकिन बुत रखने वालों से कम काम नहीं करेगा। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर, लोग जो है वो यजीद को पता नहीं किस नजर से देखते हैं, सबका अपना अपना ज़ौक़ है, सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन यजीद को हम इस नजर से देखते हैं, यजीद एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि यजीद एक इस्तिलाह का नाम है। सारी गंदगी, सारी पलीदी, सारी आवारगी, सारी उल्लड़पन, सारी बुराइयां, सारी नजासतें अगर इकट्ठा जमा हो जाएं तो उस ज़ात को यजीद कहा जाता है। जैसे शैतान एक इस्तिलाह का नाम है, जैसे शैतान एक इस्तिलाह का नाम है, जैसे फिरौन एक इस्तिलाह का नाम है, जैसे नमरूद एक इस्तिलाह का नाम है, उसी तरह यजीद एक इस्तिलाह का नाम है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप सभी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोग सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बयान बहुत खास होने वाला है। क्योंकि मैं ये स्पेशल बयान लाया हूँ करबला के मौके पर, कि वो शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह उसमें माहौल हुआ है, किस तरह वो जंग छिड़ गई है, जंग शुरू हुई है, उसमें कितने लोग थे, जो सामने से जो यजीदी थे वो कितने लोग थे। तो ये सब का बयान मैं इस वीडियो में लाया हूँ, जो आप इन हजरत से आप लोग सुन लीजिए, और हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप सभी लोग कहीं से भी, तो इसे ज़्यादा ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये शुरू से लेकर आखिर तक बयान है। और इस वीडियो में मैं पूरा बयान तो नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ पार्ट में मैं इसको जरूर अपलोड करूंगा। और अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो अगला वीडियो ही मेरा आपके पास जरूर पहुंचेगा और उसे भी देखेंगे। तो इसी तरह आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये इमाम का जिक्र, इमाम आली मकाम का जिक्र ऐसा मुश्क की तरह है कि जैसे मुश्क को जितना रगड़ा जाता है उतनी ही उसकी खुशबू बढ़ती जाती है। करबला बरसों से बयान हो रहा है, बल्कि मेरे अपने नाकिस इल्म के मुताबिक और अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक जितना सीरतुन नबी के बाद करबला पे लिखा गया है उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, इतना कसरत के साथ करबला पे लिखा गया है। आइए दास्तान करबला और माबाद करबला की कुछ झलकियाँ, लेकिन एक गुजारिश है कि बैठना ऐसे ही पड़ेगा जैसे हुसैनी बैठते हैं। अगर आप यूं ही आ गए हैं किसी के कहने में, कहलाने में, तो बात अलग है, लेकिन मुझे इतना समझता है जहां जिक्र हुसैन की महफिल सजती है फिर कोई ऐसे वैसे नहीं आता। ज़हरा पाक जिसका इंतखाब कर लेती है उसी को महफिल में आना नसीब होता है। मौला अली की निगाह इनायत जिस पर पड़ जाती है उसी को महफिल में बैठना नसीब होता है। और इन महफिलों में जो बैठ जाते हैं अल्लाह उनकी तकदीरें बदल देता है, अल्लाह उनके नसीबों को तब्दील फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक हस्ती है जो बड़ी हसीन है, एक हस्ती है जो बड़ी पारसा है, एक हस्ती है जो बड़ी बाअखलाक है, एक हस्ती है जो बड़ी बाकिरदार है, एक हस्ती है अल्लाह अकबर जिसकी मिस्ल नहीं, जिसकी मिसाल नहीं। वो एक हस्ती है जिसका साया नहीं, एक हस्ती है जिसका सानी नहीं। उस ज़ात को कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और फैसले कुदरत के ये हैं, फैसले कुदरत के ये हैं, महबूब तेरी तरह किसी को ना बनाएंगे, महबूब तेरे जैसा किसी को ना बनाएंगे। इसलिए कि हर इंसान चाहता है, हर अक्ल वाला चाहता है, हर शऊर वाला चाहता है, क्या चाहता है कि मेरे महबूब जैसा किसी का महबूब ना हो। अल्लाह अकबर।
جب مجبور کی یہ خواہش ہے، جب مجبور کی یہ خواہش ہے کہ میرے محبوب کی طرح کسی کا محبوب نہ ہو، تو جو مختار کل ہے، مختار مطلق ہے، اس کی مرضی کیوں نہ ہوگی کہ میرے محبوب جیسا کسی کا محبوب نہ ہو؟ اور پھر اپنے محبوب جیسا ایسا محبوب بنایا کہ یوسف کو دیکھنے والے، یوسف کو دیکھنے والے قیامت میں یہ گواہی دیں گے ہم نے یوسف کو تو دیکھا ہے لیکن آمنہ کے لال کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور کفے دریائے کرم میں ہے رضا 5 پھوارے چھلکنے والے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ سایہ ہے، نہ ثانی ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ رب العزت کی 100 حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب کے والدین کریمین اس وقت دنیا سے چلے جائیں جب محبوب ابھی بچپنے کی عالم کے اندر، بچپنے کی رعنائیوں میں مصروف ہو، محبوب کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس لیے کہ بابا رہیں گے، ماں رہیں گی، تو پھر کوئی دوسرا شہزادہ یا شہزادی آ سکتے ہیں، آتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو جو بعد میں آئے گا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، جس سینے سے آپ نے دودھ پیا ہے اس سے ہم نے بھی پیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ممکنات میں سے ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے فیصلے محبوب، اس کی حکمتیں وہ جانے۔ انسان تو جو ہے وہ بالکل اپنے انداز میں عشق کا اظہار کرتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ رہیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے کتنی اچھی تربیت کی ہے، اتنے اچھے ماں باپ تھے، لیکن اللہ نے ماں باپ کو بھی اٹھا کر کے بتا دیا تربیت کر کے ماں باپ احسان نہیں کر سکتے میرے محبوب پر۔ محبوب کی تربیت میں خود کروں گا، محبوب کو میں خود سنواروں گا، محبوب کو میں خود سجاؤں گا۔ اور وہ محبوب کو کیوں پیدا کیا، اس محبوب کو کیوں بنایا، اس محبوب کو کیوں سنوارا؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس محبوب کو اس لیے بھیجا اس فرش خاک گیتی پر تاکہ تمام ادیان باطل پر دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ میرا محبوب آئے گا، دین کی خدمت کرے گا، میرا محبوب آئے گا، دین کے ڈنکے بجائے گا، میرا محبوب آئے گا، دین کو گلی گلی کوچے کوچے پھیلائے گا، گھر گھر پھیلائے گا۔ میرا محبوب آئے گا، دست و بیاباں کے اندر میرے دین کا پیغام عام کرے گا۔ اس کے لیے وہ بدر میں اترے گا، اس کے لیے وہ احد میں اترے گا، اس کے لیے وہ خندق کھودے گا، اس کے لیے وہ خیبر تک کا سفر کرے گا، اس کے لیے وہ تبوک تک کا سفر کرے گا۔ اللہ اکبر! اس کے لیے وہ مکہ فتح کرے گا، اللہ کے گھر کو پاک کرے گا، اللہ کے گھر کی تطہیر کرے گا، اللہ کے گھر کو پاکیزگی عطا کرے گا، اللہ کے گھر کو اثر نو نئی حیات عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! خدا کے گھر کو اثر نو تقدس عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد جب 63 سال کی عمر، ظاہری عمر مکمل کر کے محبوب ظاہری طور پر چلا جائے گا، تو پھر اس کے بعد جن لوگوں نے، اب ذرا توجہ فرمائے، غور فرمائے، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ پہ بت رکھے تھے، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ پہ بت رکھے تھے، جن لوگوں نے رسول اللہ پہ پتھر برسائے تھے، جن لوگوں نے رسول اللہ کے کپڑے پھاڑے تھے، جن لوگوں نے دین کو پھیلانے میں رکاوٹیں کی تھی، جن لوگوں نے شمع نبوت کو بجھانے کی کوشش کی تھی، جن لوگوں نے اللہ اکبر دین کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا تھا، انہی کے خون، انہی کی فکر، انہی کا دماغ، انہی کی سوچ، انہی کے افکار، انہی کے نظریات لے کر، یعنی عتبہ، شیبہ، ولید جیسوں کی فکر لے کر ایک شخص پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد پھر وہ بدر کی محنتوں کو مٹائے گا، احد کی محنتوں کو مٹائے گا، خندق کی محنتوں کو مٹائے گا، یعنی سب پہ وہ پانی پھیرے گا۔ اللہ اکبر! کعبے پہ بت تو نہ رکھے گا، لیکن بت رکھنے والوں سے کم کام نہیں کرے گا۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر! لوگ جو ہے وہ یزید کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ذوق
ذوق ہے, سب کا اپنا اپنا انداز ہے, لیکن یزید کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ یزید ایک اصطلاح کا نام ہے. ساری گندگی, ساری پلیدی, ساری آوارگی, ساری الڑپن, ساری برائیاں, ساری نجاستیں اگر اکٹھا جمع ہو جائیں تو اس ذات کو یزید کہا جاتا ہے. جیسے شیطان ایک اصطلاح کا نام ہے, جیسے شیطان ایک اصطلاح کا نام ہے, جیسے فرعون ایک اصطلاح کا نام ہے, جیسے نمرود ایک اصطلاح کا نام ہے, اسی طرح یزید ایک اصطلاح کا نام ہے. یعنی کہ اگر فرعون کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے احمد آباد کی فلاں کالونی کے اندر کوئی رہنے والے کافر کی طرح فرعون کافر تھا, نہیں, بلکہ فرعون کہہ دیا گیا مطلب کافر تو کافر ہوتے ہیں, مشرک تو مشرک ہوتے ہیں, لیکن ان میں سب سے بدترین کیٹیگری کا جو انسان ہے اس کو فرعون کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح بن گئی. بلکہ ایک بات بتاؤں, اگر کافر کو بھی فرعون کہو تو اس کو بھی لگتا ہے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے, یہ ایک اصطلاح ہے. لیکن آپ بات بتاؤں, یزید کے بارے میں جس کا جو موقف ہے وہ رکھے. میں کوئی مفکر نہیں, کوئی محقق نہیں, کوئی خطیب نہیں, کوئی ادیب نہیں, کوئی علامہ فہامہ نہیں, بس میں تو دربار غوثیت کا ملنگ ہوں اور پنجتن کی چوکھٹ کا سگے بے ہنر ہوں. جس کو جو موقف رکھنا ہے رکھے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنا موقف جو رکھنا ہے رکھے, مجھے کسی کے موقف کو بدلنے کا حق نہیں ہے. یہ سب کا اپنا اپنا ذوق ہے. لیکن کسی ہندوستان کے کافر کو ایک بار پہلے یزید کا کردار بتانا اور اس کے بعد اس کو کہنا تو یزید ہے, پھر دیکھنا اس کے سامنے رزلٹ کیا آتا ہے. یعنی وہ ہندوستان کا کافر بھی اپنے آپ کو یزید کہلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یزید کس اصطلاح کا نام ہے. یہ بات ہے, یہ بات ہے اور بات کوئی نہیں. موقف جس کا جو ہو رکھے. موقف موقف ہوتے ہیں. موقف کہتے ہیں جو جہاں جا کے ٹھہر جائے, موقف کہتے ہیں جو جہاں جا کے ٹھہر جائے. لیکن یہاں اس شاخ کی شان یہ ہے, میں کہاں رکتا ہوں, عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز. تو یزید, توجہ کریں, یزید کعبے پر بت نہیں رکھ رہا تھا. توجہ, کیونکہ بت رکھنے سے کعبے کی عمارت, کعبے کی عمارت کا تقدس تو پامال ہو رہا تھا, لیکن دیوار باقی رہنے والی تھی. بت پتھر کے تھے, کعبے کی دیوار پہ جنہوں نے رکھا بت رکھے گئے, لیکن کعبے کی دیوار اپنی جگہ قائم رہی. مگر یزید اس سے بڑا کام کر رہا تھا. کیا؟ بت تو نہ رکھے, مگر ان وہ جو پتھروں سے بننے والے بت تھے ان پتھروں کو اتنا برسایا کہ کعبے کی دیواریں ہی ختم ہو گئی. توجہ کرنا, یزید مسجد نبوی کو گھوڑے کی لید, گھوڑے کے پیشاب, کون سی مسجد نبوی, یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, البدایہ والنہایہ کہہ رہی ہے, تبری کہہ رہی ہے, ابن خلدون کی تاریخ کہہ رہی ہے, ہمارے اکابرین کی کتابیں کہہ رہی ہے. کیا؟ جس ریاض الجنہ میں آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے, نمبر لگاتے, ایپ کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں, ابھی ایپ نکل گیا کہ میں 2 رکعت صرف پڑھ لوں, 2 رکعت, اس ریاض الجنہ میں گھوڑے بندوائے, پیشاب کروایا. بالاتفاق مورخین کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات تک مدینہ منورہ کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا. مدینے کی 1000 کنواری لڑکیاں بغیر شادی کے اس کے لشکر کی وجہ سے ماں بنی. آپ غور کریں, توجہ کریں, آپ دھیان دیں, میں کربلا پڑھ رہا ہوں اور کربلا اسی طرح پڑھی جاتی ہے, یہاں پر تھوڑا عقل اور عشق کا کام لینا پڑتا ہے. توجہ فرمائیں, یزید یہ تھا. یعنی کہ بدر, احد, خندق, خیبر, فتح مکہ اور پھر جنگ قادسیہ اور ساری جنگیں جتنی لڑی صحابہ نے, اہل البیت نے, کیونکہ ہم اہل سنت ہے,
اہل بیت کا ذکر کرتے وقت تو ہم صحابہ کا ذکر کرنے سے نہیں چکتے، بلکہ اس ذکر کرنے کو ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ستارے ہیں جو نبی کے ارد گرد گردش کرتے ہیں، اور صحابہ نبی کے در والے ستارے ہیں جو نبی کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ ہمیں دونوں تارے پسند ہیں، دونوں ستارے پسند ہیں، دونوں سے پیار ہے، دونوں سے محبت ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھ اسی لیے عطا کیے کہ ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جنت میں شان سے جائیں گے کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، ایک ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہوگا۔ میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ اطرت رسول اللہ کی بہت دور نہ جاتے ہوئے، گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے سے سننے والے لوگ ہیں، تو داستان کربلا امی کا حکم ہے تو پھر میں اب سنانے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ساری جنگیں کتنی، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 53 سالہ زندگی سے لے کر کے 63 سال کے 10 دن، پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے 2.5 سال، سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کچھ مہینے، مولا علی کے 4 سال، یہ جتنی جنگیں ہوئی ان ساری جنگوں کو ایک پلید پورے مقصد لے کر کے اٹھا کہ یہ ساری محنتیں، کون سی محنتیں، اب ان محنتوں پر توجہ کریں، یہ ساری محنتیں، کون سی محنتیں، یہ ساری محنتیں، بدر کی محنتیں، احد کی محنتیں، احد کی کون سی محنتیں، امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا جانا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جانا، امیر حمزہ کی ناک کا کاٹا جانا، امیر حمزہ کے کانوں کا کاٹا جانا، امیر حمزہ کی انگلیاں کاٹ کر کے رسی میں پرو کر گلے میں پہنا جانا، حضرت مصعب ابن عمیر کا مسئلہ کیا جانا، عبداللہ ابن جہش کے ٹکڑے کیے جانا، اللہ اکبر، جناب شماس کو تیروں سے چھلنی کیے جانا، اللہ اکبر، رسول اللہ کے دندان کی شہادت، حضور کے گالوں کی کڑیوں کا، حضور کے گالوں میں کڑیوں کا گھسنا، حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کا زخمی ہونا، اتنا خون نکل جانا، اتنا خون نکل جانا، اتنا خون نکل جانا کہ حضور علیہ السلام خود سے چلنے کی بجائے صحابہ کا ان کو اٹھا کر کے پہاڑ کے درے میں لے کر کے جانا۔ اندازہ فرمائے یہ سب محنتیں، حضور نے خندق کھودی کئی دن تک کے، اس قوم کو کیا پتا جس قوم نے نرم ہاتھوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہ ہو، اس قوم کو کیا پتا جس قوم نے روزانہ 3 دن 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، اس قوم کو رسول اللہ کی محنتوں کا کیا احساس، جو نیند میں اٹھتے ہی جن کو بیٹی چاہیے بستر پہ چاہیے، جو لوگ ناشتہ کیے بغیر بستر سے اٹھتے نہیں ہیں، اس قوم کو کیا پتا کہ یہ جو دین تم تک پھیلا ہے اس کے لیے تمہارے اور میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودے ہیں۔ اگر آج کے لوگوں کے ہاتھ چموانے کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اسی طرح ہاتھ چمواتے بیٹھا کرتے تھے، تو شاید آپ نے رسول اللہ کو صحیح طور پہ سمجھنے میں ناکامی حاصل کی ہے۔ اللہ کے رسول وہ ہیں جس نے اس دین کی خاطر احد کے میدان میں اپنے چچا، تایا، بھائی، اللہ اکبر، رشتوں کے ان کی قربانیاں دی، صحابہ کی قربانیاں دی، اللہ اکبر، اور ایسے دفن کیے جنازوں کو۔ توجہ کرنا، آپ داستان کربلا اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ بدر و احد کا اندازہ نہ کریں۔ بدر احد کی تدفین، احد کی تدفین اور کربلا کی تدفین میں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔